अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। हम जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक बहुत अहम अनाउंसमेंट की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि 27 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का आगाज़ करेंगे, यानी धरना देंगे, एहतजाजी तहरीक हुकूमत मुखालिफ उसका आगाज़ करेंगे। इससे पहले उनके निगोसिएशंस चल रही थी और PMLN उनको ये मनवाने की कोशिशों में थी कि ये मार्च नवंबर तक ले जाया जाए, लेकिन मौलाना अपनी जमात के साथ बात करके कोई फैसला करने के हक में थे और आज उन्होंने अपनी जमात से भी बात की, जिसके बाद उन्होंने 27 अक्टूबर की जो तारीख है वो ऐलान उसका कर दिया। इससे पहले वो ये कहते थे सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, लेकिन आज का जो उनका फैसला है ये इस सूरत हाल में कि जब PMLN और पीपल्स पार्टी उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब वो ये मार्च जो है वो तन्हा करेंगे। PMLN के लिए उनकी जमात ये कह रही थी, कल कामरान मुर्तजा साहब ने हमारे ही शो पे फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब से डायरेक्टली बात की जाएगी कि वो क्या सोचते हैं, यानी एक अदम एतमाद का इजहार इस वक्त की जो PMLN की लीडरशिप है उसके ऊपर उन्होंने किया। पीपल्स पार्टी धरने के पहले दिन से मुखालिफ थी, लेकिन कल उन्होंने भी लचक का मुजाहरा किया था और ये कहा था कि अखलाकी और सियासी हिमायत तो है, लेकिन आगे जाके हम देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN एक सफ़े पे दिखाई देते हैं। इस आज़ादी मार्च के हवाले से नहीं है तो मौलाना नहीं, लेकिन मौलाना के पास जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है और जो यकीन है कि वो हुकूमत को घर भिजवा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही अहम बातचीत जो है वो जरूरी है। और फिर इस उनके फैसले के बाद PMLN कहां स्टैंड करेगी, खास करके आज जबकि मुलाकातें थी मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज साहब की भी हुई, उस पर मुबैना तौर पर खबर आ गई कि शायद उन्होंने उनको कहा है कि धरने में जाएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं धरने में नहीं जा सकता। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसकी तरदीद जरूर की है और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सूरत में एहसन इकबाल साहब जो है वो लीड करेंगे। अपोजिशन क्या कर सकती है, क्या हो सकता है, क्या सेकंड टीयरशिप आएगी, नहीं आएगी, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अलग अलग सोच रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी और PMLN वाकई एक सफ़े पे हैं, कौन सा चार्टर ऑफ डिमांड है और किस चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर जो है निगोसिएशंस होंगी और किससे होंगी। हमारे साथ आज एक ही शख्सियत है जो कि बहुत अहम है, तमाम जो मरकजी क़यादत है उसमें एक अहम हैसियत है जनाब एहसन इकबाल साहब की, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं अपनी जमात के, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। चाहे साहब, एक तो ये कि ऐसी सूरत में आप धरने की बात कर रहे हैं, मैं मौलाना के धरने पे आती हूँ, उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया। जब आर्मी चीफ ये कह रहे हैं ताजरों से कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा ना बने, यानी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ गवर्नमेंट के खड़ी है, किसी किस्म की कोई सूरत नहीं कि इमरान खान साहब को बरतरफ किया जाए, और अपोजिशन जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रही है, ये कैसे होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जैसे मीडिया में ख़बरें पढ़ी, मैंने भी पढ़ी और मुझे भी बहुत अचंभा भी हुआ और दुख भी हुआ कि इस हकूमत ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि अब वर्चुअली आर्मी चीफ को इकनॉमिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। और ये ऐसे मौके पर है कि जब पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत पेचीदा हो रही है। हमें जो कश्मीर के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं वो आपके सामने हैं, और भारत की जो क़यादत है जिस किस्म के वो जारहाना बयानात दे रही है, तो इस वक्त तो हमें अपनी सपा को, हमें अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को 200% फारिग कर देना चाहिए किसी और परेशानी से कि वो मुकम्मल तौर पे मुल्क के दिफा के हवाले से, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अपनी जो कोशिशें हैं, अपनी जो सोचें हैं, उनकी जो सरगर्मियां हैं वो इसी पर सारी मरकूज़ हों। लेकिन पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ को बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है मईशत को, चूँकि मईशत का और सिक्योरिटी का एक बहुत गहरा ताल्लुक भी है। आपकी जो दफाई सलाहियत है, अगर आपकी मईशत कमज़ोर हो जाए तो वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। तो शायद इसीलिए अब इस कदर दबाव है। जब ये बजट बना तो ये दबाव की पहली निशानी ये थी कि उसमें हम दफाई बजट में कोई इजाफा नहीं कर सके, जबकि भारत ने दफाई बजट में इजाफा भी किया। दूसरी एक दबाव की निशानी यह थी कि हुकूमत ने जो मैसिव डिवैल्यूएशन की है, जिसके हम खिलाफ थे कि इस तरह इतनी शदीद नहीं करनी चाहिए, डॉलर की कीमत जी, उससे हमारा जो दिफाई बजट का डॉलर टर्म्स में हुजम है
وہ $9.5 ارب سے گھٹ کے $6.25 ارب ہو گیا، تقریباً $2.5 ارب سے زیادہ اس میں کمی آ گئی. تو یہ آپ کی دفاعی صلاحیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کمپرومائزڈ ہوئی ہے، کمپرومائز ہوتی ہے. تو شاید اسی لیے وہ بھی مجبور ہیں کہ اب ان چیزوں کو دیکھیں کہ بھئی یہ اکانومی ان سے تو نہیں چل رہی، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک اور خطرہ ہے. لیکن تاثر تو کہیں نہیں مل رہا کہ ان کو لگے کہ ان سے اکانومی نہیں چل رہی. خود کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. آپ جب یہ خود محسوس کریں کہ کسی ملک کی فوج کا سربراہ گھنٹوں تاجروں سے اور صنعت کاروں سے میٹنگ کرے اور اس کی نوبت آ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جن کا یہ کام ہے ان سے یہ کام نہیں ہو رہا، تو انہیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ ایک ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک اور چیلنج ہے کہ ہمارے سپہ سالار کے جن کی 200% وقت کا اس وقت جو انحصار ہے وہ سیکیورٹی پہ ہونا چاہیے، چونکہ ہماری سیکیورٹی انوائرمنٹ بڑی کمپلیکس ہے، وہ اور چیزوں کی طرف مجبور ہو گئے ہیں اس حکومت کی نااہلی اور ڈس فنکشنالٹی کی وجہ سے توجہ دیں. تو اس لیے ملک اس وقت ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن سے دوچار ہے. اس حکومت نے یعنی کہ دیکھیں نا، آپ پگڑیاں اچھال کے، گالیاں دے کے، پچھلوں کو برا بھلا کہہ کے ایک حد تک گزارا کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیلیوری ہے، جو پرفارمنس ہے، اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن چوہے صاحب، اب مولانا جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 27 اکتوبر کو آپ کے ساتھ ان کی، آپ نے نومبر پہ جانے کی بات کی، آج انہوں نے بات کرنی تھی اپنی پارٹی سے، اس کا مطلب ہے ان کی پارٹی رضامند نہیں ہوئی. دوسری طرف انہوں نے میاں نواز شریف سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ بتائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ باہر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، مولانا ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، مولانا صاحب سے کل ہماری بہت تفصیل سے نشست ہوئی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا تھا، جس میں ہماری غالب اکثریت لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہم ان کو قائل کریں کہ تھوڑا وہ وقت اور ہمیں دیں، چونکہ ہم بھی پوری طرح موبلائزیشن کریں. اور یہ جو مولانا صاحب نے قدم اٹھایا ہے، اس کے لیے تو وہ 8 مہینے سے تیاری کر رہے ہیں، اور ان کی موبلائزیشن اس وقت پوری طرح جوبن پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے، حکومتی وزراء ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جس قسم کے بیانات کچھ حکومت کے وزراء دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل مولانا صاحب کے دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اس وقت جو سیاسی جماعت ہے نا، چاہے وہ JUIF ہو، چاہے وہ PMLN ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی، آپ نے کہا کہ ابھی پیپلز پارٹی کے بھی جو موقف ہے اس میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت عوام سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتی. جو عوام کا درجہ حرارت ہے، جو عوام کے جذبات ہیں، جو عوام کی امنگیں ہیں، سیاسی جماعت اسے ریفلیکٹ کرتی ہے. تو اس وقت اس حکومت نے لوگوں کی زندگی اس قدر اجیرن کر دی ہے. آپ یہ جو کیمرہ مین، لائٹ مین آپ کے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، جن کی 30-40 ہزار مہینہ آمدنی ہوگی، ان سے ذرا پوچھیں. میرے پاس ایک ٹی وی کا کرو آیا، اس کو جب میں نے پوچھا کیا حال ہے، وہ بیچارہ جو کیمرہ مین تھا اس نے جیب سے بجلی کا بل نکال لیا. اس نے کہا جی پچھلے سال اور اس سال میرا بل جو ہے دگنا ہو گیا. اب یہ جو دگنا ہوا یہ میرے بچوں کی فیس تھی، اب میں فیس نہیں دے سکتا. تو ہے، لیکن یہی تو مولانا کہہ رہے ہیں، مگر آپ کی جماعت ان کے ساتھ ایسے لگتا ہے ایوائڈ کر رہی ہے. مثلا آپ نومبر پہ لے جانے کے لیے صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری نہیں ہے. حالانکہ مریم بی بی جیل جانے سے پہلے، اور میاں صاحب تو چلے کافی دیر سے جیل میں ہیں، لیکن وہ کافی موبلائز کر چکی تھی اپنی. آپ خود جاتے رہے، آپ سب لوگ جاتے رہے مختلف جگہوں. دیکھیے نا، جو JUIF کا ووٹ بینک ہے اور ہمارا جو ووٹ بینک ہے اس میں فرق ہے. JUIF کا ایک خاص قسم کا نظریاتی ووٹر ہے، اس کی تربیت بھی ایک خاص نہج کے اوپر ہے. وہ جہاں جائے گا چٹائی ڈال کے سو جائے گا، اور مشقت بھی اسی حساب سے کرے گا. ہمارے ووٹر کی ٹریننگ، اپ برنگنگ ذرا فرق ہے. یقیناً وہ جلوس میں جا سکتا ہے، جلسے میں جا سکتا ہے، لیکن دھرنا نہیں دے سکتا. دھرنوں کے لیے اور جو اس کی تھوڑی ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہے، اس کے لیے موبلائزیشن کی ضرورت ہے. کر سکتا ہے، میں اس کی توہین نہیں کر رہا. ہمارا ورکر بھی اب بہت ایک کیڈر تیار ہو گیا ہے جو بڑا جیالہ ہے، جو بڑا سرگرم ہے، لیکن ہمیں ایک براڈ بیس سپورٹ کی چاہیے نا ضرورت. تو ہم بھی چاہتے تھے کہ اپنے ووٹرز کو مزید گرما لیں، ان کو مزید تیاری کر لیں، لاجسٹکس اس کے دیکھ لیں. آپ جب لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو انہوں نے کسی جگہ ٹھہرنا ہے، ان کے ٹھہرنے کے انتظامات کیسے ہوں گے، ٹرانسپورٹ کیا ہوگی، یہ چیزیں بہت ہوم ورک درکار کرتی ہیں. لیکن having said this، ہم نے پہلے دن سے مولانا کی جو کال تھی اس کے مقاصد کے ساتھ اتفاق کیا ہے، اور ہم ان مقاصد کے لیے مکمل طور پہ کمیٹڈ ہیں. نواز شریف صاحب سے آج شہباز شریف صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے پارٹی کی جو سفارشات تھیں، کل ان کی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات چیت ہوئی،
اس کی تفصیل سے، اور پھر جو ہماری مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کی تمام تفصیل سے انہیں آگاہ کیا، اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں کچھ وقت دیں، سوچ کے جلد آپ کو اپنا فیصلہ دوں گا، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد نواز شریف کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی ابھی پی ایم ایل این جو ہے وہ 27 اکتوبر کے دھرنے میں شامل ہونے کا فیصلہ کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی، کیونکہ میاں صاحب نے ابھی وقت لیا ہے، جی، جماعت سے وقت لیا ہے اور مولانا سے بھی وقت لیا ہے۔ انہوں نے آج شہباز شریف صاحب کو یہی کہا ہے کہ میں آپ کو جلد اپنا فیصلہ یا میری رائے جو ہے وہ دوں گا، ان کی جو رائے ہوگی وہ ہمارے لیے مقدم ہے، اور پھر پوری پارٹی نواز شریف صاحب کی رائے پہ پہرا دے گی، ایک کارکن سے لے کے اوپر کا لیڈر تک۔ لیکن جیسا اس سے پہلے تو کیپٹن صفدر صاحب کے ذریعے سے پیغام میاں صاحب کا ڈائریکٹلی مولانا فضل الرحمان کو آیا کہ ہم دھرنے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کیپٹن صفدر صاحب ہمارے ساتھی ہیں، وہ تھوڑے جذباتی ہیں، اور ان چیزوں کو پارٹی کے فورم سے، اور پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ہماری پارٹی جو ہے وہ بھی ایک جماعت ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، تو ان چیزوں کا تھوڑا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے جذبات کے اندر یقیناً کسی ایک خواہش کا اظہار کیا ہوگا، لیکن جو آفیشیل ہمارا فیصلہ ہے وہ تبھی ہوگا جب نواز شریف صاحب کی کمیونیکیشن صدر مسلم لیگ نون کو اور پارٹی کے رہنماؤں کو اور پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو آئے گی، اور یہ بہت جلد انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک آدھ دن میں، ایک دو دنوں میں کوئی حتمی فیصلہ ہم کر لیں گے۔ تو آپ کی پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر ایک تو وہ مذہب کارڈ، اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ایک تو مذہب کارڈ کے اوپر ان کے تحفظات ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، تو کیا آپ اگری کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں آپ دونوں اس معاملے کے اوپر، یا نہیں آپ دھرنے میں آ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دھرنے کی نوعیت ہے بڑی فرق ہے نا، جو پچھلا دھرنا تھا اس کی نوعیت اور تھی، وہ ایک ایسی حکومت کے جو اس وقت سب کی نظر میں قائم ہو چکی تھی، لیجیٹیمیٹ تھی، اور دوسری بات یہ کہ اکانومی ہماری روبہ صحت تھی، ہم ملک کو آگے لے کے جا رہے تھے، ملک اٹھ رہا تھا، ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ چائنا کے صدر آنے والے تھے پاکستان میں، 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آ رہے تھے، وہ اس موقع پہ دھرنا دیا گیا۔ آج جب دھرنے کی اپوزیشن بات کر رہی ہے تو اس وقت تو ملک ڈوب رہا ہے، ہم اس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، اور ایک ایسی حکومت سے کہ جس کے بارے میں اکراس دا بورڈ خود ان کے اتحادیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ پچھلا الیکشن بدترین دھاندلی کا الیکشن تھا، جی ڈی اے نے یہ کہا، کاف لیگ نے یہ کہا، ایم ایم اے نے یہ کہا، تو اس لیے ہم تو اس وقت سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت، جیسے میں نے پہلے کہا، مزید برسر اقتدار رہ گئی، ایک سال کے بعد کوئی حکومت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے نا، مطلب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے ہم احتجاج کریں گے، ہم دھرنے نہیں دیں گے، لمیٹڈ دھرنے ہو سکتے ہیں مگر بڑا دھرنا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ابھی تک یہ ہے کہ نہیں، ہم لمبا دھرنا بھی مولانا کے ساتھ آ کے کر سکتے ہیں، آپ کی جماعت کا یہ ہے؟ دیکھیے، ہمارے سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، جو بھی ہمارے قائد فیصلہ کریں گے اس کے مطابق پارٹی چلے گی، لیکن میں پھر دہراؤں گا کہ 3 مقاصد ہیں، 3 گولز ہیں جن پر تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فیڈریشن، پاکستان کی ریاست پاکستان کے آئین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس آئین کی حفاظت اور اس کی بالادستی اس ریاست کے ایمان کا حصہ ہے، اور جمہوریت کی بنیاد ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اسے اپ ہولڈ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے، دیکھیے، سب نے اس حکومت کو خواہش کا اظہار کیا کہ یہ کام کرے اور یہ چلے، چونکہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ان کے جو بلند و بالا دعوے ہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، لوگوں کو اس کی اصلیت پتہ لگنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی، اگرچہ مولانا پہلے دن سے ہمیں کہتے تھے کہ آپ استعفے دیں، یہ اس نظام کو یہ خرابی ہوگی، لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ ایک سسٹم چلے اور ہم ملک کے اندر کوئی ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں۔ 1 سال سوائے انہوں نے گالیاں نکالنے کے، 1 سال سوائے انہوں نے پگڑیاں اچھالنے کے، 1 سال سوائے انہوں نے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے، آپ ویژن دیکھیں نا کہ واشنگٹن ڈی سی کے ارینا 1 میں پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہیں، بجائے یہ کہ آپ پاکستان کا وہاں پہ کوئی ویژن آرٹیکولیٹ کریں، وہاں پہ اپنی کوئی اکنامک پالیسیز کی بات کریں، میں نواز شریف کا اے سی بند کراؤں گا، میں اس کا کھانا بند کرا دوں گا۔ جس شخص کو اس قدر انتقام ہو اور اس قدر نفرت کے ساتھ وہ چل رہا، وہ ملک کو یونیفائر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت
country needs unification. اچھا اب مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو ضرورت ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ کا زیادہ چلنا جو ہے پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، لیکن ہوگا کیسے؟ کیا یہ بہت آسان بات ہے کہ پہلے بھی دھرنا ہوا تھا، ان کی گورنمنٹ کے خلاف ہوا تھا، وہ دھرنا ناکام ہوا تھا، اب بھی کیا دھرنا ناکام ہوتا ہے تو کس کو زیادہ سپورٹ ملے گی، کس کو زیادہ فیور ملے گی؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر نواز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں کہ دھرنے میں شریک ہو جائیں تو پھر تو ٹائم اور کم ہو جائے گا ان کے پاس تیاری کے لیے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چوہدری صاحب، آپ جو ایک آئیڈیل ورلڈ ہے اس وقت آپ کے سامنے کہ جی ہم آئیں گے، دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، مولانا دھرنا دیں گے، ہم احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گے، ہم مارچ کریں گے اور حکومت گھر چلی جائے گی، کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیے اتنی آسان، ہمیں بھی پتہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ ریزسٹ کریں گے، وہ وہاں پر ہیں، لیکن اگر ایک عوام کا غیر معمولی دباؤ ہو، دیکھیے کوئی حکومت جب اپنی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کھو دیتی ہے، عوام کی تائید کھو دیتی ہے، تو وہ زیادہ دیر تک برسر اقتدار نہیں رہ سکتی۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلا آئین، دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اب ایک خطرہ بن گئی ہے، اس کو جتنی دیر ہم رہنے دیں گے ملک اتنا دلدل میں دھنستا جائے گا اور ریٹریو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم اس حمایت میں نہیں ہیں کہ اس حکومت کو رخصت کریں جیسے سوڈان میں ہوا تھا کہ حکومت تو چلے گی اس کے بعد مارشل لا آگے، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، الیکشن کے ذریعے حقیقی نمائندہ حکومت آئے جو اس ملک کو چلائے۔ تو اس وقت پاکستان کے جو تین مسئلے ہیں، معیشت، کشمیر اور فیڈریشن، میرے نزدیک یہ تین فالٹ لائنز ہیں جن پہ ہم بہت ولنریبل ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ اس حکومت نے کسی ایک کو مینج نہیں کیا۔ اس کا یہی راستہ ہے کہ عوام کو موقع دیا جائے اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، لہٰذا ہمارا تیسرا مطالبہ ہے کہ الیکشن ہو۔ اب یہ حکومت کیسے جائے گی، اس کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک عوامی دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے وہ انہیں استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دے اگر ملک کے اندر ایسی غیر معمولی صورتحال ہو۔ یہ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ اس عوامی دباؤ کے تحت اپنی ان کو جو مدد دے رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ لیکن وہ مدد تو ان ہاؤس ہے نا؟ جی، ان ہاؤس سے تبدیلی بھی آ سکتی ہے اس عوام کے طاقت سے، جی وہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کئی امکانات ہیں کہ جن کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے اگلے دن عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے۔ اس کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی۔ بسا اوقات آپ کو ملک کو ایک بڑے بحران سے بچانے کے لیے کوئی چھوٹی قربانی دینی پہلی پڑتی ہے۔ بات تو یہ کہ آپ کو اسلام آباد آنے دیا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ ریزسٹنس تو ہوگی، آپ نے دیکھا دیکھیے ہے۔ جو کل ہماری بات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آج انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے پلان اے بھی ہیں، پلان بی بھی ہیں، پلان سی بھی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسلام آباد آنے سے روکا گیا تو پھر یہ دھرنے کی شکل ملک گیر ہو جائے گی، پھر جہاں پر جس کو جو روکیں گے وہ دھرنے دے دیں گے اور ایک پھر بہت وائڈ سپریڈ اس کے نتیجے میں خرابی ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو وقت دیکھنا چاہیے اور اپنی ناکامی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور عوام کی طرف جانے کے لیے ایک نئے الیکشن کا راستہ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ اگلے سال نئے انتخابات کے انعقاد پہ بات چیت کرے، بامقصد بات چیت کرے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے بحران سے بچ جائیں۔ اچھا، لیکن چوہدری صاحب اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ جگہ جگہ ٹولیاں بھی بیٹھ جائیں، سب کچھ ہو جائے، مذہب کارڈ بھی استعمال ہو جائے، جیسے تحریک لبیک نے کیا تھا اس طرح کی سچویشن بھی کریٹ ہو جائے اور حکومت نہ جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی تیسرا آپشن آ جائے تو پھر کون ذمہ دار اس ہوگا؟ وقت دیکھیں تیسری آپشن جو ہے نا آنے کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جب بھی کوئی فیصلہ کر لے کسی ملک کی اتنا بڑا ادارہ جو ہے اس جتنی طاقت تو کسی کے پاس نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ادارہ بھی آ کے حالات کو سنبھال سکے گا۔ جو اس وقت سارا ملبہ ہے پاکستان کا، ایک قومی ادارہ ہے جس کا نام ہے پاک فوج، ایک ادارہ ہے کہ جس کو ایک بچے سے لے کے بڑے تک سارے اپنا ادارہ سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ادارہ ہے کہ جس کا جوان، جس کا افسر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آج بھی مورچوں میں بیٹھا ہے اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے۔ ان میں کتنے جوان ایسے ہیں کہ جن کی ابھی تازہ شادیاں ہوئی ہیں، وہ اپنی بیگمات کو، بیویوں کو چھوڑ کے سرحدوں پہ جا کے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے دور بیٹھے ہیں۔ ان کا ایک پرائیڈ ہے، اور اس ادارے کا لیے یہ حق ہے
کہ یہ ادارہ کسی بھی قومی محاذرائی سے، کسی بھی قومی جو کنٹروورسی سے اس سے بالا تر رہے. تو اب اگر ان حالات میں جو کہ اکنامک، دیکھیں سیاستدان کے لیے تو معمول ہے، ایک حکومت مہنگائی کر دے گی تو نعرہ لگ جائے گا فلانی حکومت مرد آباد. لیکن کیا خدا نہ خواستہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر فوج کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں اور مہنگائی بے قابو ہو رہی ہو تو کیا آپ اپنے لوگوں سے فوج کے قومی ادارے کے خلاف ہے؟ تو اس لیے حالات ایسے نہیں ہیں کہ فوج اس وقت آ کے مداخلت کرے. پاکستان کے لیے صرف ایک ہی فیس سیونگ ہے، ایک ہی کرائسس سے نکلنے کا راستہ ہے کہ جو ایک پچھلے الیکشن میں غلطی ہو گئی اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کیا جائے. لیکن اس کے لیے بھی تو آپ کو ریفارمز کی ضرورت جی ہے، اس وہ کے بھی لیے اسی پارلیمنٹ کے اندر. اسی لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ لیکن وہ کیا خان صاحب اس کے لیے تیار ہوں گے کہ چلے اب ایک نیا الیکشن ہونا ہے تم آئیے بیٹھے اور اس کے لیے کام کریں؟ اگر یہ حکومت جو ہے ہم سے اگلے سال کے لیے الیکشن پر بامقصد مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتی تو جیسے پھر میں نے کہا کہ یقیناً ان ہاؤس آپشن جو ہے تبدیلی کی وہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل وہ بھی کارڈ اپوزیشن کے پاس ہے، اور جس وقت اپوزیشن نے استعفے دیے تو یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. پھر آپ بتائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن کوئی کرا سکتا ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انٹرم پیریڈ ہو 3-1 مہینے کا جس میں الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں اور وہ ساری شکایات جو پچھلے الیکشن کے اندر ہمیں نظر آئیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. تو حکومت ابھی تک اس سیریسنس کا اندازہ نہیں کر رہی. لیکن جیسا یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ عمران خان صاحب چلے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت ایک سچویشن بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں خداحافظ میں جا رہا ہوں، کوئی ان کی جگہ نیا پرائم منسٹر خود آ جائے، ان کی پارٹی میں سے آ جائے، یا پھر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن میں سے کسی کو مل جائے، پھر وہ ریفارمز کرے، پھر وہ الیکشن کی طرف جائے. یعنی الیکشن جو ہے وہ فائنل آپ کا مطالبہ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس اسمبلی کے جو نمبرز ہیں اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو اس میں کوئی دیر پا لانگ ٹرم سٹیبل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ جو حکومت ہے یہ بھی ادھار کے ووٹوں کے ساتھ چل رہی ہے. جو اگلی آ سکتی ہے اگر تو وہ بھی اسی طرح. اگر اپوزیشن بناتی ہے کوئی حکومت وہ بھی ادھار کی کوئی وہی حلیف پکڑ کے جوڑ توڑ کے قابل اپ کرے گی. تو ان مشکل حالات میں آپ کو ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ جب تک آپ ایک نیا الیکشن نہیں کریں گے اور جس میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. اور میں تو ایک حد تک اس پہ بھی جاؤں گا کہ پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو بھی، فوج کو بھی، عدلیہ کو بھی، میڈیا کو بھی. ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ملک ہمارا بہت بری طرح پیچھے رہ رہا ہے. اس خطے میں دیکھیے نا، آج ساؤتھ ایشیا کے اندر وی آر دا سیکنڈ لاسٹ اکانومی. کہاں ہم 1999 میں نمبر 1 اکانومی ہوا کرتے تھے. ہم نے مشکل سے 3% سے 5.8% پہ اکانومی چڑھائی، ایک سال میں 3.5% ہم نے کریش کر دی. وہ تو ہے، لیکن جو صاحب احتساب تو ہونا ہی ہے نا، احتساب تو ہو رہا ہے. تو آپ کا خیال یہ کیسے، کیا آپ کو لگتا ہے ایک ایسا احتساب کہ جس کے بارے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، ان کو کوئی ہمارا پیار یا محبت تو نہیں جس پہ انہوں نے یہ بات کی نا. انہوں نے کہا کہ یہ جو احتساب ہے اس سے سیاسی انجینئرنگ کی بو آ رہی ہے. تو پھر وہ احتساب تو نہیں رہتا. آج نواز شریف صاحب کیا کسی سرکاری خزانے میں اپنے عہدے کے غلط استعمال کے الزام میں اندر ہیں؟ جس کیس میں ان کو سزا دی گئی اس کیس کی جو بنیادیں ہیں وہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز اور ان کے فیصلوں کے نتیجے میں جو خود عدلیہ نے دیے پاش ہو چکی ہیں، لیکن وہ جیل میں ہیں. وہ جہانگیر ترین کہ جس کو نواز شریف کی طرح آف شور کمپنی میں جوڑ کے نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، آئیڈینٹیکل کیس جہانگیر ترین پہ بنا. وہ جہانگیر ترین تو ڈپٹی پرائم منسٹر کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہا ہے اور وہی نواز شریف جو ہے وہ کوٹ لکھپت کے سیل میں پڑا ہوا ہے. یہ احتساب تو نہیں ہے نا. بالکل. لیکن ایک چھوٹی سی میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ ٹھیک ہے جو اپوزیشن اگر یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پھر مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری احسن اقبال صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور مرکزی رہنما ہیں. دھرنا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پی ایم ایل این اس میں شامل ہوگی کہ نہیں، اس پہ ہم ان سے بات کریں. جو صاحب آپ نے ایک بات کی تھی
کہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ 3-4 مہینے میں ہم ریفارمز کر لیں. اچھا 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ کہے جا رہے ہیں. مثلا میاں نواز شریف کی 3 مہینے کے بعد کی انہوں نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب نے اپنی جو ضمانت ہے اس کے لیے وہ کہا ہے. 3 مہینے اختر مینگل صاحب نے حکومت کو دیے ہیں اپنے لیٹسٹ اس کے اندر ہمارے ساتھ ہی انہوں نے بات کی. اور اسی طرح سے جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے بھی 3 مہینے یعنی 1 جنوری کی ڈیڈ لائن دی. تو ان 3 مہینوں میں کیوں یہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے کیا ہے؟ دیکھیں اسما، وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا نا، ایک نابینا شخص کا جو مشروب چکھ کے بتاتا تھا یہ کس کمپنی کا ہے، اور اس کے دوستوں نے ایک دفعہ شرارت کی کہ 4-5 کمپنیوں کے مشروب ملغوبہ کر کے ایک کاکٹیل بنا کے کہا کہ آج اس کو چکر دیتے ہیں. تو اس نے اسے پی کے کہا کہ پتہ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ چلا کس کمپنی کا ہے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. تو یہ تو اب ہر کسی پہ آشکارا ہو گیا ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں. ہر محاذ پہ ناکامی، معیشت پہ، کشمیر پہ آپ دیکھیے، یہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جو کام بھارت کو 72 سال میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی وہ اس نے آج کر دیا؟ کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ بھارت اتنا انتہائی قدم اٹھایا اور ہم جنیوا میں UN ہیومن رائٹس کمیشن میں 16 ووٹ حاصل نہ کر سکیں؟ کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ کشمیر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو اور کوئی اسلامی ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ حکومت ہر شعبے میں، اسی طرح میں نے آپ کو فیڈریشن کی مثال دی کہ آج جو کرنٹس چل رہے ہیں مختلف چھوٹے صوبوں کے اندر، اگر ہم نے ان کو نہ جوڑا اور نہ سمجھا ان کی گریوٹی کو، ہم بہت ملک کا نقصان کر بیٹھیں گے. تو لہٰذا اب راستہ صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے، یہ راستہ پولیٹیکل فورسز کے پاس ہے نا، اور پاکستان میں کبھی تبدیلی پولیٹیکل فورسز کے لیے تو نہیں آئی، کے ساتھ تو نہیں آئی، کی وجہ سے تو نہیں آئی. اگر جو نان پولیٹیکل فورسز 72 سال سے جو تبدیلیاں لاتی رہی ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ if you keep doing what you are doing you will keep getting what you are getting, and if you want to stop getting what you are getting you have to stop doing what you are doing. اسی لیے میں نے کہا the country needs a reset. ہم سب کو مل کر، یہی بات چیف جسٹس صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہی تھی، ان کو رسپانس نہیں ملا تھا کہ ڈائیلاگ کریں، بیٹھے سارے ادارے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ انہوں نے جو بات کی تھی یہ تقریباً اسی سے ملتی جلتی بات تھی جو ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے میثاق پاکستان کی تھی، شہباز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کی صورت میں کی تھی. پاکستان کا ہر سینسیبل شخص، اور یہ ایسی بات شاید خاقان عباسی نے بھی کہی تھی کہ پاکستان کا ہر وہ شخص جو پاکستان کے معاملات کو، ریکنسیلیشن کی صورت میں زرداری صاحب بہت پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ کمیشن بنایا، جو ملک کے معاملات کو سمجھتا ہے. یہ ایک بڑی کمپلیکس ریاست ہے، پاکستان از ناٹ اے سمپل اسٹیٹ ٹو رن. تو وہ یہ کہنے پہ ضرور مجبور ہوتا ہے کہ اب حالات اور تاریخ ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ کیا ہم سب مل کر آئین کی روشنی میں اس ملک کو ایک سٹیبل گورننس دینے کے لیے، ایک مستحکم جمہوری نظام دینے کے لیے جو قابل اعتماد ہو، جو ٹرانسپیرنٹ ہو، تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم نے وہ ماضی کی کھیلیں ہی اس ملک کے ساتھ کھیلتے رہنا ہے تو یقین کیجئے پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم خاکم بدہن اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے اس دلدل میں دھکیس رہے ہیں جس سے کہ نکل نہیں سکیں گے. لہٰذا یہ ایک ایکسٹراڈنری ٹائم ہے، یہ لیڈرشپ کا ٹائم ہے، یہ وزڈم کا ٹائم ہے، یہ ضد کا ٹائم نہیں ہے، یہ نفرت کا ٹائم نہیں ہے. لیکن ابھی جیسے ابھی اطلاع آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا تو اس میں بھی انہوں نے خیر مقدم کیا ہے مولانا کے 27 اکتوبر کے دھرنے کا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ جوائن کریں یا کریں گے، یا اس طرح کی کوئی خبر آ رہی ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ریئلائزیشن ہے، PMLN کی بھی ہے، پنجاب، سندھ اور جو KPK سے مولانا جو ہے خود بلونگ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ 3 صوبے اور بلوچستان کی بھی جو پاورز ہیں وہ اس پہ شامل ہوں. تو یہ اتنا مجبور آپ کر سکتے ہیں کہ واقعی ود ان ڈیز گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت 27 تاریخ کو ایزی نہ لے. آپ کی توقع سے زیادہ لوگ آ جائیں گے، اور اگر حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی، گرفتاریاں ہی کرے گی، تو اس کی قیادت سے نکل کے عوام کے اور کارکنوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور وہ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ کریں. تو لہٰذا حکومت کو ایک بامقصد بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کے مطالبات اور ایک فوری نئے انتخابات کی طرف پیش قدمی کے لیے کوئی انہیں انیشیٹو لینا چاہیے. اور اگر یہ انہوں نے حکومت نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور عمران خان صاحب نے استعفیٰ نہ دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو رد عمل آنے والا ہے، چونکہ اس وقت ہر شخص
خود سے ہم سے سوال کرنے لگ گیا ہے کہ بھی آپ انہیں کب رخصت کر رہے ہیں, ہماری زندگی برباد ہوگی. دکاندار, ٹھیلے والا, ریڈی والا, کارخانے والا, کسی کو آپ ملیں, ہر بندہ پریشان ہے. جیسے شروع میں ہم نے بات کی, تمام بڑے صنعت کار جا کے آرمی چیف کے پاس بیٹھ گئے کہ جناب کیا کریں. دیکھیے چوہے صاحب, اب چونکہ آخری کچھ منٹ ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اب یہ مولانا اگر آتے ہیں اور وہ پھر مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, ختم تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, تو پھر آپ الگ الگ کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا ہے کہ انہیں بھی مولانا نے یہی کہا, 3 نکات ہیں جن پہ ہم سب متفق ہیں. پہلی چیز آئین کی حفاظت, اور آئین کے اندر جو اسلامی دفعات ہیں ان کی حفاظت, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں. دوسری چیز اس حکومت کا خاتمہ, اور تیسری چیز فوری نئے انتخابات. تو یہ ایک نیشنل ڈیموکریٹک ایجنڈا ہے, اس میں کوئی مذہب کارڈ نہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا مذہب کارڈ پی ٹی آئی نے استعمال کیا, میں نے تو الیکشن کیمپین اس پہ لڑی ہے, میری تو جان پہ حملہ ہوا, پھر میرے خلاف پی ٹی آئی نے پورے الیکشن ہی اسی مذہب کارڈ پہ لڑا. اور میں قرآن اور حدیث سے لوگوں کو مثالیں دیتا تھا کہ بھی آپ ایمان کے فیصلے اللہ نے کرنے, آپ نہیں کر سکتے, اور یہ ہمیں اس طرح خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے آپس کے اندر. تو یہ پی ٹی آئی تو اس بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتی, اور ہم بھی بہت ذمہ دار ہیں, اور ہمارا جو پورا سیاست کا محور ہے وہ قومی ہے. یہ قومی ڈیمانڈز ہیں کہ آئین کو اپ ہولڈ کرنا ہے, اس حکومت کو جانا چاہیے جو اب ایک اکنامک سیکیورٹی رسک بن گئی ہے. اور تیسرا یہ کہ فوری انتخابات, چونکہ میں پھر دہراؤں گا, کوئی ٹیکنوکریٹ, کوئی غیر منتخب حکومت, کوئی غیر نمائندہ حکومت اس وقت جو عوام کی اور مسائل کی خلیج ہے اس کو پر نہیں کر سکتی. یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہمارا مسئلہ پولیٹیکل اکانومی کا ہے, ہمارا کوئی اکانومی کا مسئلہ نہیں, یہ پولیٹیکل اکانومی کا, ان کو کپل کرنا ہے ہم نے پالیٹکس اور اکنامکس کو. اور الحمدللہ ایف اے ٹی ایف کا بھی ابھی فیصلہ ہونے والا ہے, تو اس صورت میں کیا دیکھیے جو یہ تمام ایکسٹرنل چیلنجز ہیں نا, ان کا مقابلہ ہم انٹرنل یونٹی سے کر سکتے ہیں. اور پاکستان اس نہج پہ آ گیا ہے, کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی اور کوئی ایک ادارہ تنہا ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا. ہمیں حل تلاش کرنے جس میں ملک کو سینرجائز کریں, ہارمنائز کریں. اور یہ جو ان کی متھ تھی کہ جی ایک ہم ہی فرشتے ہیں, ہم ہی حاجی ہیں, اور ہم ہی شاید آب زمزم سے نہائے ہوئے ہیں, باقی سارے چور ہو چکے ہیں, وہ ٹوٹ گئی ہے. اب لوگوں کو نظر آ گیا ہے, لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا پچھلے چور تھے تو ہمیں وہی چور لا کے دو, ہماری زندگی تو بہتر تھی. بہت شکریہ چودھری احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے بات سنی ہے کہ ابھی بھی ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ بات کر رہی ہیں. چیف جسٹس اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کسی بھی کرائسس سے, کسی بھی بحران سے نمٹنے سے پہلے ہی جو ہے وہ پیش بندی کرنی چاہیے. اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں, تاکہ اس ملک کی جو اکانومی ہے, معیشت ہے, روٹی کپڑا اور مکان ہے, روزگار ہے, اس کو بچایا جا سکے. کیا گفتگو آپ نے سنی ہے, اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ فیصلہ آپ کیجئے, فیصلہ آپ کا.